अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, अमरीका और इजराइल की जानब से ईरान पर गाज़िबाना या ज़ालिमाना या बुज़दिलाना कहें हमले का आज 5वां रोज़ है और इन हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है। दूसरी जानब आप देख रहे हैं कि ईरान ना सिर्फ उसके जवाब में इजराइल पर बड़े पैमाने पर बमबारी करने में कामयाब हो रहा है ईरान, और जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम दिखाई देता है। साथ साथ ईरान की एक और हिकमत अमली भी साथ जारी है कि जहां जहां मिडिल ईस्ट में हवाई अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, मुसलसल उन पे बमबारी हो रही है जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात भी आ रही हैं। इससे कबल हमने देखा कि 2 रोज़ कबल 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह हो गए। गो के उनके पायलट्स जेट करके बच गए, वो बाहिफाजत ज़मीन पर लैंड किया उन्होंने, लेकिन वो तैयारे तबाह हुए, जिसे ईरान अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। दूसरी जानब अमरीका का ये मौक़िफ़ है कि ये तैयारे डिफेंस सिस्टम जो कुवैत के अंदर मौजूद है उसने गलती से इन तैयारों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से तैयारे तबाह हुए हैं। आज बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया है और जानशी को भी, जो भी आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का बनेगा उसे भी निशाना बनाएंगे। इजरायली वज़ीर दिफा ने धमकी लगाई है, साथ साथ कहते हैं कि उनकी जगह कोई भी लेगा उसे हम निशाना बनाते रहेंगे। इसके अलावा अमरीकी CIA की आज एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान के अंदर कुर्दों को ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उकसाया जा रहा है या उन पे काम किया जा रहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़, ईरानी रजीम के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। क्या ये कामयाबी मिल पाएगी और ईरान के अंदर जंग छेड़ कर अमरीका ऐसा लगता है कि बुरी तरह फंसता जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की तरफ से अभी शदीद अमरीका के ऊपर प्रेशर है कि आपकी मौजूदगी, फुटप्रिंट्स की वजह से ईरान की जानिब से हम पर हमले जारी हैं। सीनियर साफ़ी हैं हमारे साथ मुबशर मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सारा मैंने ओवरऑल बताने की कोशिश की इंट्रो में, जो कुछ गुज़श्ता 5 दिनों में हम देख चुके हैं। इस सिचुएशन में आप इन हालात को आप मज़ीद संगीन होता देख रहे हैं या लगता है कि कोई ना कोई अरब ममालिक सही या कोई मुस्लिम ममालिक या चीन या रूस किसी हद तक इस आग को बुझाने में कामयाब हो जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि अभी जो खास तौर पे जानी नुकसान में ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जो बाकी हम कोलैटरल डैमेजेस होते हैं वो हमें नजर आते हैं, जो मिडिल ईस्ट में कुछ हुए हैं या इजराइल के अंदर हुए हैं। जो जानी नुकसान है उसका तो कोई इजाला ही मुमकिन नहीं है, खास तौर पर सुप्रीम लीडर की शहादत और उनके करीबी रफ़क़ा की शहादत। अब ये है कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो सिचुएशन ये क्रिएट होती हुई नजर आती है कि ईरान के जो पिछले 2 साल के अंदर जो भी इस तरह के नुकसानात हम पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन जो खुल के 13 दिन की जंग में और अभी तक हुई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर जो खला मौजूद है, अगर से उन्होंने उसको कवर करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो उसे मुकम्मल तौर पर जो है उसकी ततहीर नहीं कर पा रहे। उसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि जो मेरे वेस्ट कंट्रीज, खासतौर अमेरिका और इजराइल जो है, उनके पास जो AI की टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़े लेवल की है। ज़ाहिर है कि दीगर ममालिक उसका मुकाबला नहीं कर पाते और वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए और फिर बाकी जो ज़राए होते हैं स्पाइंग के, उसको भी वो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक इस वॉर के आगे फैलने का ताल्लुक है, तो अभी फौरी तौर पर तो रुकती हुई नजर नहीं आ रही और उसमें यह है कि एक तो ईरान की भी कोई इतनी कम कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी जल्दी जो है वो ये ख्याल करे कि उसको मजीद जंग से रुकना चाहिए, बल्कि उसके अंदर लंबा अरसा लड़ने की सलाहियत मौजूद है, कौम के अंदर भी मौजूद है और उनके पास अरेंजमेंट्स भी हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि रशिया और चाइना की उसे एक तरह से मिलिट्री मदद जो है वो इक्विपमेंट की शक्ल में हासिल है, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो पैनिक है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का है। वो अब सऊदी अरब और UAE या दीगर जो कुवैत और कतर, ये ममालिक जो हैं ये ज्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की है और ये लंबा अरसा कोई भी वॉर जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
اسی لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم مزید یہ جگہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. یورپ میں بھی کوئی ملک اب ایسا نظر نہیں آ رہا جو امریکہ کے لیے اڈے فراہم کرے گا, اور خاص طور پہ اسپین کی آج کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا غصے کا اظہار کیا ہے. لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہوتا جائے گا اگر وار لمبی ہوتی جاتی ہے, اور ایران کے لیے بے شک اس کی قربانیاں زیادہ ہو جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی استقامت جو ہے خاص طور پر وہ امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع ہو چکی ہے. اور کچھ نیوز یہ بھی تھی کہ امریکہ نے یورپ کے کسی کنٹری کو یہ سگنل دیا ہے کہ وہ وار کو روکنے میں انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ چیز سامنے نہیں آئی, اتنی اوپنلی آفیشیلی نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ اس طرح اتنا کھل کے بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک بڑا جو مسئلہ ایران کے اندر ہے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ادھر سے بھی ایک اتنا بڑا جانی جو ہے وہ نقصان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ وہ اپنی قوم کو اس لیول پہ, ان کا مورلی اس لیول پہ جو ہے وہ لے جائیں کہ اگر ہمارے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے جواباً بھی اس کا بدلہ لیا. ٹھیک ہے, یہ بھی کہیے گا کہ جو سی آئی کی رپورٹ کا میں نے ذکر کیا کردوں کے حوالے سے, عراق میں بھی کرد موجود ہیں, ایران میں بھی موجود ہیں, لیکن ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے. گو کہ ایران عراق جنگ جو ارلی 80s میں ہم نے دیکھا اس میں بھی کردوں کا اہم کردار رہا ہے. جنگجو ہیں, لڑاکا ہیں, لیکن کیا وہ ایران کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, اگر ان پہ سی آئی انویسٹ کر رہا ہے یا ان سے توقع لگائے ہوئے؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جس پہ توقع لگائی تھی, انہوں نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ جو ایک بنایا تھا وہ کرد تو بالکل ہی نہیں تھے, اور تھوڑے بہت دوسرے تھے جو غیر مسلم بھی تھے اس میں, لیکن باقی لوگوں میں تھا. لیکن جو پچھلے دنوں جو ایک ہمیں احتجاج نظر آئے اس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ کافی حد تک اس کا ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفایا ہو گیا, یا ان کو انہوں نے پکڑ لیا, کچھ بھی کر لیا, اس کو مینج کر دیا. لیکن ایران کے اندر جو بالکل پیور ایرانی خاص طور پر جو ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگ ہیں ان کی تعداد 98%, اور یہ 8 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور اس میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک سائڈ پہ موجود ہے. اور خود آپ کو پتا ہے کہ وہ تقسیم جب کیے گئے تھے تو وہ 4 ملکوں میں کم از کم تقسیم ہے. ترکی میں بھی ہیں, عراق میں بھی ہیں, شام میں بھی تھے, اور ایران میں بھی تھے. یہ ایران کے اندر اس اسٹرینتھ میں کسی صورت میں بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی موومنٹ چلا سکے, اور کوئی اور بھی ایسی کوئی جو ہے نا وہ کمیونٹی نہیں ہے کہ جو ایران کے اندر موومنٹ چلا سکے اور خاص طور پہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جا سکے. اور شاید یہی وجہ ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ان کی خواہشات تھی. اور جو آپ نے دیکھا جب خامنائی صاحب کی شہادت ہو گئی تھی تو جو خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے اس میں وہ ایرانی قوم کو اٹھنے کی بات کر رہے تھے, اور ایرانی قوم کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر پہلے حمایت میں رہے ہیں کہ جی وہ آ کے اپنا رجیم چینج کریں. ان کا پلان بھی شاید یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کا تھا کہ شاید لوگ جو ہیں وہ نکل آئیں گے. لیکن جو ایک اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو گیا, تقریباً ہر شہر میں اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو گئے, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ شمار کی گئی, تو اس کے بعد میرا خیال ہے ان کا وہ خوف تو جو ہے وہ بڑا ادھورا ہو گیا. اور ابھی خاص طور پہ ہم نے یہ 1-2 اپیئرنس جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہیں میڈیا کے سامنے, ان کا جو فیس اور باڈی لینگویج جو نظر آئی ہے اس میں وہ انرجی یا وہ بات وہ نظر نہیں آئی جو آج سے 5 دن پہلے وہ کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی توقعات کے برعکس نتائج جو ہے ان کو مل رہے ہیں, جس سے انہیں اپنی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ محدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل میں نے ٹرمپ کا ایک بیان بھی سامنے آیا جب میڈیا کا آمنا سامنا ہوا, ان سے سوال کیے گئے. انہوں نے کہا کہ رضا پہلوی بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر سے کوئی اقتدار سنبھالے اور یہ رجیم چینج کرنے میں ہماری مدد کرے. دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹ کب تک خاموش رہے گا اور کس کی گارنٹی ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے, گو کہ سوشل میڈیا تک یہ باتیں ہیں کہ پاکستان نے گارنٹی دی ہے کہ ایران کے اوپر مڈل ایسٹ کی جانب سے جوابی حملہ نہیں ہوگا, لیکن آخر کب تک؟ ظاہر ہے صرف امریکی اڈوں کو نہیں, عام آبادیوں پہ بھی اطلاع سامنے آئی ہیں کہ کچھ
راکٹس جو ہیں وہ گرے ہیں ایرانی، تو خاموش ہی رہیں گی عرب ریاستیں یا یہ پریشر سارا امریکہ کی طرف بڑھتا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک کی جو ساری اطلاعات ہیں، میرا خیال ہے کہ ایران کی گورنمنٹ کا بھی جو سٹانس نظر آتا ہے کہ وہ عرب کنٹریز کے خلاف، یعنی کہ عرب آبادی کے اوپر کوئی اٹیک کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، اور عرب آبادی جو ہے وہ اس کے لیے وہ اس طرح نہیں ہے، اس کو وہ اپنا کوئی دشمن تصور نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ جو انسٹالیشنز ہیں وہ انہیں کوئی ابھی تک میرا خیال ہے کوئی اکا دکا واقعہ ہوگا جو کہیں اور جگہ جو ہے وہ ان کے ڈرونز گرے ہوں گے، لیکن جو پراپر جو چیزیں ہیں، اگر کوئی ہوٹلز کے اوپر شاید جو اٹیک آئے ہیں تو اس کے بارے ان کی وضاحت آئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ امریکنز جو ہے وہ موجود تھے، ان کی موجودگی کی وجہ سے اٹیک ہوئے۔ تو عرب کنٹریز کو تو شاید میرا خیال ہے کہ ان کا آپس میں ایک لائزون اتنا تو ہے، ان کی ایمبیسیز بھی ہیں ایک دوسرے ملک کے ساتھ، جو ہے وہ ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، کسی کے ابھی تک سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے، کسی نے اس کو جو ہے وہ کٹ آف نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ کسی زیادہ سے زیادہ اگر میں کہوں تو یو اے ای یا قطر اور پھر اس کے بعد سعودی عربیہ، تو کسی نے جو ہے وہ اس لیول پہ جا کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی نہیں کی، اور نہ ہی اپنے سفارتی مشن جو ہیں ان کو کلوز کیا ہے یا اپنا عملہ واپس بلایا ہے یا اسے شٹ ڈاؤن کیا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پہ کنوے ہوئی ہے کہ وہ صرف وہیں پہ ہٹ کر رہے ہیں جہاں پہ انہیں یہ ہے کہ یا تو ہمارے اوپر وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ایران کے اندر بھی بمباری ہوئی ہے وہ بہت بڑے لیول پہ ہوئی ہے، اور وہ آس پاس کے ہی جگہوں سے ہی جو ان کے جہاز ہیں وہ آتے رہے ہیں اور انہوں نے بمباری کی، اور بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 5000 سے زیادہ جو ہے بمبارمنٹ کی گئی۔ تو یہ اگر صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے تو عرب کنٹریز جو ہیں وہ تو کوئی ریٹیلیشن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ایران بھی ان کے خلاف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب کسی ایسے صدارتی محل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہیں ہوا، بس یہ محدود رہے گی لڑائی، میرا خیال ہے ابھی تک ایسا ہی اس کا بنتا ہوا نظر آ گیا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان محدود رہے گی۔ باقی جو قومیں ہیں ان کے اوپر نہ ایران جانے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر یہ سین برقرار رہتا ہے، ایک ہفتہ اور ایسا رہتا ہے، تو امریکہ کے لیے بھی وہاں پہ سسٹین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اسے وہاں سے بھی ہٹنا پڑے گا، موو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اور ظاہر ہے میڈل ایسٹ کا پریشر بھی امریکہ کے لیے پریشان کن ہوگا۔ علامہ ارباب علی شاہ موسوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کر لیں۔ ارباب صاحب، آپ زیادہ وقت آپ نے گزارا ہے ایران میں اور ابھی آپ لوٹیں، تو اس وقت ایران میں آپ کی بھی بات چیت چل رہی ہوگی، وہاں سچویشن ایکچول ہے کیا جب اتنی بڑی ایک شہادت ہو چکی ہے، برسی قیادت ان کے قریبی عزیز آیت اللہ خامنئی صاحب کے ان کی شہادت کے ساتھ، اس کے بعد مورال کیا ہے ایرانی عوام کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانی عوام کا مورال بہت ہائی ہے، اور میری آج بھی 2-3 مرتبہ وہاں کے دوستان سے بات ہوئی ہے، اور میں لمحے بے لمحے وہاں کی تمام خبریں لے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جہاں پر کہیں کوئی میزائل حملہ ہوتا بھی ہے تو لوگ اس کے لیے اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس جنگ میں جو بھی ہمیں نقصان مل رہا ہے، جانی ہے یا مالی ہے، تو اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ تو ایرانی قوم جو ہے ایک باغیور قوم ہے، با ہمت قوم ہے۔ خداوند متعال نے انہیں ایک ایمانی طاقت اور جذبہ دیا ہے، اور ساتھ میں شہادت کا جو جذبہ ان کے پاس کربلا سے ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، بلکہ اپنے وطن سے ان کی ایک والہانہ محبت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ایرانی قوم نے گزشتہ جیسے ہی ریولیوشن آیا 1980 میں 8 سال مسلسل جو ہے جنگ چلی ہے عراق کے ساتھ، مگر یہ تمام جتنی بھی صہیونی اور امریکی جتنے بھی کفار تھے سب کٹھے ہو کر عراق کے ذریعے سے ایران پر حملہ کرتے رہے، مگر 1 انچ زمین اس سے نہیں لے سکے۔ حالانکہ اس وقت ایران کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ کوئی جو ہے
تجہیزات جنگی ان کے پاس موجود تھی، مگر الحمدللہ ایک ایمانی طاقت کے ساتھ لڑتے رہے۔ مگر آج تو جو ایران کی جو حالت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ ایران آج ایک ٹائم میں 14 محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ارد گرد مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، وہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ انہی ملکوں کی وجہ سے، ان عرب کی منافقت کی وجہ سے ایران کا اتنا بڑا سپریم لیڈر جو ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی شہادت میں ان عرب ملکوں کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ اگر یہ لوگ امریکہ کو اڈے فراہم نہ کرتے، جنگ پہ نہ اکساتے، یہ چیزیں اپنے زمینیں نہ دیتے، تو یہ اتنا بڑا کاروائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر آج آپ دیکھیں، علامہ صاحب یہ تو ہو رہا ہے نا، علامہ صاحب قطع کلام کی معذرت، یہ تو ہو رہا ہے کہ ایران جب ان کنٹریز پہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو عرب کنٹریز نے ایران کو جواب نہیں دیا۔ یہ تو آپ اس کو تو ایکسیپٹ کریں کہ وہ اس چیز کو مان رہی ہیں عرب کنٹریز کہ ٹھیک ہے یہاں موجودگی ہے تو وہ امریکہ کو ہی ہٹ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے، ہم ایران کو دشمن نہیں مان رہے۔ سر آپ جو ہے اس طرح کی بات نہ کریں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ایران پر حملہ کریں؟ ایران پر حملہ نہیں، ایران کے تمام جو فضائی حملے ان کو روک رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو ہے ان کے ایمبیسی پہ نہ لگے، تاکہ ان کے جو ہے ایئر بیس پہ نہ لگے۔ کون کر رہا ہے وہ؟ ان کے تمام جو ریٹیشیشن کی جا رہی ہے، ان کے وہ تو امریکہ نے اپنا ڈیفنس سسٹم وہاں لانچ کیا ہوا ہے نا ہر کنٹری میں۔ اچھا، تو ان کو پھر کس نے دیا ہے؟ ان کو زمینیں کس نے پرووائڈ کی ہیں؟ ان کو وہاں پر اتنا اسلحہ کیسے لے کر آئے ہیں؟ کیوں آج وہ جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ آج امریکہ خود اس جنگ میں پھنس چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں GCC7 کے، آپ ان کی بات نہ کریں، نہ وہ پہلے کبھی ان کے اندر کوئی اتنی دم تھا کہ دین کا کوئی درد ہو، نہ آج ہے نہ کب کل ہوگا۔ وہ اپنے دفاع، اپنی بادشاہت بچانے کا سلسلہ ان کے پاس ہے، وہ اس کو بچا رہے ہیں اور اسی کو بچائیں گے۔ اور یہ جو ملک ہے، مثلا آپ کے دبئی میں یہ جو لوگ ابھی بھاگ رہے ہیں، 3-3 کروڑ کی ٹکٹ لے کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سب کے سب عیاش لوگ تھے جو ان ملکوں میں رہ رہے تھے۔ دبئی ہو گیا، یہ آپ کے ممالک جتنے بھی ہیں، یہ ایک فحاشی کا اڈا تھے ان امریکائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، صہیونسٹ کے لیے، اور یہ ان کے پشت پناہ ہیں۔ یہ ان کے لیے جو ہے ایک یہ تمام اس طرح کی گنہونی حرکتیں کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے دبئی۔ تو آج اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ ایران کی کنڈیشن نہ ہوتی۔ خیر بالآخر جو بھی ہے، جو کچھ ہوا ہو رہا ہے، ساتھ میں اس وقت سب سے بڑا جو نقصان پہنچا ہے وہ خود امریکہ کو ہے، اور انشاءاللہ امریکہ اس میں پھنس چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد نیست و نابود ہوگا۔ اور آپ دیکھیں، میرا جو تجزیہ ہے تھوڑا سا سب سے ہٹ کر ہے۔ دیکھیں، 2 بڑی طاقتیں جو ایران کے پشت پناہ کھڑی ہیں اور کر کچھ نہیں رہی۔ کون؟ ایک چائنا، ایک روس۔ وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑتے رہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ ایران کے پاس تو ایران نے اتنے سالوں سے جنگ کی تیاری کی ہے، فقط اس جنگ کی تیاری میں ایران 6 مہینے 1 سال تک بھی ان سے لڑ سکتا ہے، مگر امریکہ کے پاس آیا اتنا اسلحہ ہے کہ وہ لڑے، وہ زیادہ سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ لڑ سکتا ہے، زیادہ نہیں لڑ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جب امریکہ اس جنگ میں تھک جائے گا، اب کوئی دوسرا سپر پاور اٹھے گا اور وہ امریکہ سے جنگ کرے گا، کیونکہ وہ اپنی بقا کی جنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی اور طاقتور، مطلب آپ چائنا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، روس کی طرف، کہ امریکہ پر یہ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، مگر ابھی نہیں لڑے، ابھی نہیں کریں گے۔ یہ پہلے امریکہ اپنا سارا اسلحہ یہاں پر برباد کر دے گا، تھک جائے گا، جب جنگ میں پیچھے کچھ اس کے پاس نہیں رہے گا، اس وقت یہ حملہ کر کے اپنی ساری جو بدلے ہیں وہ اس نے اس وقت لینے ہیں۔ چونکہ روس، آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا شروع میں کہ روس نے بازی ہاری ہے، اب امریکہ کی باری ہے، تو یہ ابھی ان کی باری ہے، مگر اس کے لیے ظاہر ایران شاید ممکن ہے کہ جو میری اپنی تجزیہ نگاری ہے وہ یہی ہے کہ ایران شاید ان سب کے لیے ایک مہرہ ہو کہ ایران ٹھیک ہے طاقت میں کمزور ہے، مگر الحمدللہ وہ ایمانی طاقت کے اور جذبے کے ساتھ جو لڑ رہا ہے، انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ اپنی جو ہے
جنگ کو آگے بڑھا کر اور امریکہ کو نست و نابود کر دیں گے. چلیں میں مبشر میر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، بظاہر ہمیں نہیں لگتا، اور چائنا کا تو مزاج ہی مختلف ہے، وہ تو تجارت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جنگوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے، اور اگر کسی کے خلاف ان کا ریئیکشن ہوتا بھی ہے تو بڑا چھپ چھپا کے ہوتا ہے، وہ کھلے عام یا اعلانیہ نہیں ہوتا. تو روس یا چائنا اس جنگ میں جا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں چائنا نے کتنی جنگ کی ہے انڈیا کے ساتھ. رشیا پہلے ہی یوکرین کی وار میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے سالوں سے الجھا ہوا ہے. اس کے لیے تو ممکن نہیں کہ ایک بڑا لیول کا محاذ وہ اوپن کرے. چائنا کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا لڑنے کا انداز اب مختلف ہو گیا ہے. وہ اپنی فوجی طاقت تو رکھتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی قوم ہے، ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی ان کا تعاون ہے بھارت کے خلاف. اسی طرح وہ اگر پہلے بھی وہ ایران کی مدد کرتے رہے ہیں ٹیکنیکل حوالے سے، تو ابھی بھی وہ ٹیکنیکل یا کوئی بھی اکوپمنٹ ایران کو چاہیے ہوگا تو وہ بالکل جو ہے نا اس کو وہ دے رہے ہوں گے اور دیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اپنا ملٹری جو ہے وہ اپنی لانچ کریں گے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے. ہاں وہ ایسا ضرور کر سکیں گے کہ ان کے لیے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی لڑائی لمبی ہوگی امریکہ اس خطے میں کمزور ہوگا. ظاہر ہے امریکہ کا اپنا ملک تو بہت دور ہے، اس کے اوپر تو وہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ ایران نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو بہت بڑی ایک کامیابی یہ ہوگی کہ اگر وہ بحیرہ عرب سے امریکہ کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے بحری بیڑے جو ہیں یا تو ان کی تعداد کم ہو جائے یا وہ یہاں سے نکل جائیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ وہ اس سمندروں سے جو بحیرہ عرب کا سمندر ہے اس میں امریکہ کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے. اور یہ چائنا کے لیے بہت بڑی یہ ایک اور انداز کی کامیابی ہوگی کہ اس سمندر کے اندر اب دنیا کی سب سے 90% ٹریڈ جو ہے وہ سمندر ہے. تو اب نائے ہرمز ابھی بند ہے مکمل طور پر، تو ظاہر ہے تیل کے سپلائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی لیکن اگر امریکہ اس سمندر میں کمزور ہوتا ہے اور چائنا کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو یہ ایران کی بھی کامیابی ہوگی، چائنا کی بھی ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی کامیابی ہو جائے گی. تو جو ٹارگٹ سمجھ آ رہا ہے کہ جو پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ ان کے ایک بحری بیڑے کو اٹیک کیا گیا، جو کہ ابھی اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ تصدیق نہیں آ سکی سامنے، لیکن ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ ٹارگٹ ہوگا ایران کا کہ وہ بحیرہ عرب میں ایران کے امریکہ کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرے اور وہ اس کی پاور جو ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد امریکہ اس خطے میں وہ اپنا مظاہرہ نہیں کر سکے گا، اپنے وہ فیصلے منوانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا جو اس وقت وہ ہے. تو اس ایک طرح سے جو بیلنس آف پاور ہوگا اس خطے کے اندر جو نظر آتا ہے پھر وہ چائنا کے حق میں زیادہ جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں آخر میں علامہ صاحب آپ سے جان لیتا ہوں، پاکستان سے کیا ایرانی عوام توقع رکھتے ہیں اس صورتحال میں، اور پاکستان کا اب تک جو کردار ہے، گو کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے تو شکریہ ادا کیا ایران نے، پاکستان کا، روس کا اور چین کا، ان 3 ممالک کا نام لیا گیا ہے باقاعدہ. تو ابھی تک پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیسی مذمت زبانی ہے، اس سے مطمئن ہوں گے ایرانی، یا ایران اس سے کچھ بڑھ کے چاہتا ہے پاکستان سے، اور پاکستان کیا اس پوزیشن میں بھی ہے کہ کچھ کر سکے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بس زیادہ بات نہ کی جائے، مگر یہ ہے کہ ایران ہمیشہ پاکستان سے خوش ہی رہے گا. اچھا میر صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی ایکوریٹ ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ایران کے لیے یہ سب سے زیادہ اطمینان کی باعث ہے کہ اس کے اوپر اٹیک جو ہے وہ پاکستان کی سائڈ سے نہیں ہوگا، اور یہ اس کے لیے اور پاکستان اور دونوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اس سائڈ سے ایکسیس نہیں دی جو کہ ان کی بہت بڑی خواہش ہو سکتی تھی. نہ ہی انہیں میرا خیال ہے افغانستان سے مل رہی ہے. یہ دونوں سائڈیں ان کے لیے بہت سیف ہیں. تو ایران کے لیے اس کے لیے دے آر مور دین ہیپی آئی تھنک کہ پاکستان کی سائڈ اور افغانستان کی سائڈ جو ہے وہ ان کے لیے سیف ہے، اور انہیں اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ رکھنی پڑ رہی ہے. اور وہ فی الحال چونکہ سمندر کی سائڈ ہے اور مڈل ایسٹ کی سائڈ ہے
تو اس لیے میرا خیال ہے وہ خوشی ہوں گے، پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے یقیناً کہ پاکستان نے ان کے لیے ایک سائڈ جو ہے وہ سیف رکھی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی مبشر میر صاحب، علامہ ارباب علی شاہ موسوی صاحب، عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایران کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ایک CIA کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کردوں کو استعمال کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ اب کردوں کی تعداد ظاہر ہے 9 کروڑ آبادی کا ایران ملک ہے، اس میں کرد اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح ہم نے عراق کے اندر دیکھا تھا جب صدام کے رجیم کو تبدیل کیا گیا تھا، تو وہاں فرق یہ تھا ایران اور عراق میں کہ عراق کی 60% آبادی صدام کے خلاف تھی اور وہ ایک ڈکٹیٹر تھا جو کہ جبراً حکومت پہ قابض تھا۔ ایران میں جمہوریت ہے اور 80 سے 85% لوگ اس جمہوریت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر امریکہ وہاں فزیکلی مطلب فوج وہاں اتارتا ہے زمینی، تو انہیں صرف ایرانی فوج کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ ایرانی عوام کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور امریکہ کے لیے یہ عراق کی طرح پاسبل نظر نہیں آتا کہ وہ رجیم چینج کروانے کے لیے زمینی فوج اتارنے میں کامیاب ہوں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نے